अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लाखों करोड़ों दरूद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे, जो मेरे आपके और तमाम मुसलमानों के आका हैं। दोस्तों, आज मैं एक निजी टीवी पे एक मुस्लिम लीगी लीडर कह लें, रहनुमा कह लें, रुहेल असगर की गुफ्तगू सुन रहा था। वो कह रहे थे कि मुस्लिम लीग नून जो है वो नज़रियाती तौर पर दाएं बाजू की सियासत करती है और पीपल्स पार्टी बाएं बाजू की सियासत करती है। काश ये लोग कोई भी बात करने से पहले थोड़ा मुतालिया ही कर लिया करें। मैं पूरे वसूख के साथ कहता हूँ, इनको दाएं बाजू की सियासत या दाएं बाजू के नज़रियात वाले और बाएं बाजू के नज़रियात वाले की खबर ही नहीं है। इनको पता ही नहीं है दायां बाजू क्या है, सियासत में क्यों इस्तेमाल किया जाता है, बायां बाजू क्यों इस्तेमाल किया जाता है। वजह वही है, ना ये अवाम के मसाइल से आगाह है, ना किसी नज़रिए से आगाह है। तो फिर इस किस्म के बयान सामने आते हैं। ये सिर्फ दौलत के ज़ोर पे सियासत करने वाले लोग हैं। बहरकैफ इन लोगों से हम यही ऐसे लोगों से कह सकते हैं, अगर मौका मिले नोट गिनने से तो थोड़ा मुतालिया भी कर लिया करें, ताकि आपको पता चले कि सियासत में नज़रिया क्या होता है और बग़ैर नज़रिए के कौन लोग सियासत करते हैं, नज़रिए वाली सियासत कौन करते हैं। दोस्तों, दाएं और बाएं बाजू की इस्तिलाह उस वक्त सामने आई जब 1779 में फ्रांस में इनकलाब आया। तो उस टाइम भी तरक्की पसंद नज़रियात जन्म ले रहे थे या काफ़ी हद तक मुतारफ़ हो रहे थे। तो वहाँ असम्बली में ये इस्तिलाह इस्तेमाल की गई कि जो लोग पुराने ख्यालात रखते हैं, जिन्हें रुजत पसंद कहा जाता है, वो दाईं तरफ बैठ जाएं और जो तरक्की पसंद लोग हैं वो बाईं तरफ बैठ जाएं। यहाँ से ये इस्तिलाह सामने आई कि दाएं बाजू की सियासत और बाएं बाजू की सियासत। बाएं बाजू के सियासत वाले जो हैं, असर हाज़िर में इन लोगों को कह सकते हैं जैसे उलमाए हज़रात हैं, मज़हब के नाम पे सियासत करने वाले लोग, ये रुजत पसंद लोग हैं। ये हकीकी तौर पर हम इन्हें कह सकते हैं ये दाएं बाजू वाले हैं। और जो समाज को नए ज़मानों के तकाज़ों के मुताबिक लेकर चलना चाहते हैं, उन्हें बाएं बाजू वाले कहा जाता है, बाएं बाजू की सियासत करने वाले। दोस्तों, ऐसे ही बाएं बाजू के सियासत करने वाले या सियासत की बात करने वाले या दाएं बाजू की के नज़रियात रखने वाले एक साहब थे। फिलहाल एक ही साहब का जिक्र करेंगे और वो साहब थे हबीब जालब। ये उनकी किताब मेरे पास है, कुलियात हबीब जालब। दोस्तों, आज की गुफ्तगू में हम हबीब जालब साहब का ही जिक्र करेंगे। हबीब जालब ने 12 मार्च 1928 को ज़िला होशियारपुर के गांव गढ़ी अफगाना में जन्म लिया। उनके वालिद साहब सूफ़ी अनायतुल्लाह साहब, सूफ़ी अनायत
عنایت بھی کہا جاتا انہیں، ایک درویش ٹائپ کے آدمی تھے۔ ان کے آئینوں نے جنم لیا جناب حبیب جالب صاحب نے۔ حبیب جالب صاحب جس دن پیدا ہوئے، جس روز پیدا ہوئے، وہ میٹھی عید کا دن تھا۔ چنانچہ سب لوگ عیدگاہ کی طرف جا رہے تھے اور ان کے والد جو ہے وہ گھر میں منتظر تھے کہ کمرے سے جو دائی ہے، آج کے دور سے ہم اسے نرس کہہ سکتے ہیں، نرس میں کوئی خبر دے تاکہ وہ عیدگاہ جا کے اپنی نماز عید ادا کر سکے۔ چنانچہ عین عید کی نماز سے چند لمحے پہلے اس نرس نے یا دائی نے خبر دی کہ صوفی صاحب، اللہ نے آپ کو بیٹا عطا کیا۔ صوفی صاحب نے اللہ کا شکر ادا کیا اور عیدگاہ کی طرف نماز کے لیے روانہ ہو گیا۔ دوستو، حبیب جالب صاحب 4 بھائیوں میں غالباً دوسرے نمبر پہ۔ ان کی ایک بہن تھی، ان کی والدہ کا نام حسن بصری صاحبہ تھا۔ یہ زیادہ تر اپنی نانی کے پاس ہی رہتے تھے۔ ان کی نانی نابینا تھی۔ اب ہوتا یہ کہ یہ چھوٹے تھے جب والد صاحب اور دوسرے گھر کے افراد ان کے دہلی منتقل ہو گئے، کیونکہ صوفی عنایت اللہ صاحب کا کاروبار وہیں تھا، یہ وہیں شفٹ ہو گیا۔ اور حبیب جالب صاحب اپنی نانی کے پاس رہتے۔ نانی ہاتھوں سے یہ چٹیلے، جنہیں پنجابی میں پراندے کہا جاتا ہے، ہزار بند، اس قسم کی چھوٹی موٹی چیزیں وہ بناتی اور پھر یہ اپنی نانی کا ہاتھ پکڑ کر اسے فروخت کرنے کے لیے جاتے۔ گاہک ان کے وہی تھے، لگے بندے، تو یہ بیچتے اور چند آنے لے آتے، اسے کچھ سامان لے آتے یہ ہزار بند بنانے کا، اور کچھ ہی اپنے خرچے کے لیے رکھ لیتے۔ یہ قیام پاکستان سے بہت پہلے کا واقعہ تھا۔ چنانچہ یہ اپنا گزر بسر کرتے۔ ان کی نانی خواہش تھی کہ یہ جائیں وہاں اپنے والد کے پاس ہی رہیں، لیکن یہ نہیں ہوا۔ پھر یہ بھی ہوا، قیام پاکستان کا وقت آیا۔ ان کے والد صاحب جو کہ چپلوں کا کاروبار کرتے تھے، پوری دکان سجائے بیٹھے تھے، ہر طرح سے تیاری تھی ان کی کہ عید آ رہی ہے، عید کے موقع پہ یہ ہے، لیکن مجبوراً ان کو چند روز پہلے اطلاع ملی کہ آپ کے دونوں بیٹوں کو آج شرپسند لوگ قتل کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا حبیب جالب اپنے بڑے بھائی کے ساتھ کراچی تشریف لے آئے۔ بعد ازاں پورا خاندان ان کا یہاں کراچی آ گیا۔ یہی یہ لوگ قیام تھے۔ ان کی والدہ جوڑیا بازار سے سر پہ کھانے پینے کا راشن کا سامان لاتی اور چیک اپ لینڈ میں ان کا گھر تھا، وہاں آ کر وہ چیزیں پھر اپنے سر پہ رکھتی اور گلیوں میں بیچ کر اپنا یہ خاندان گزارا کرتے۔ دوستو، اس دوران میں حبیب جالب صاحب ترقی پسند نظریات اپنا چکے تھے، ان سے آگاہ ہو چکے تھے۔ چنانچہ اسی دور میں انہوں نے شاعری شروع کی۔ ان کا اگرچہ ہجرت سے پہلے تعلیمی مراحل کچھ نہ کچھ طے ہو چکے تھے۔ بہرکیف جب وہ
یعنی شاعری سے یعنی وہ جب اس ترقی پسند نظریات سے آگاہ ہوئے تو پھر ظلم کو برداشت کرنا ان کے بس کی نہیں تھی بات، مطلب وہ بے قابو ہو جاتے تھے۔ خاص کر ایوبی دور میں ان کے جو جوہر ہیں وہ کھل کر سامنے آئے، اور انہوں نے ایک نظم لکھی جس کا نام تھا دستور۔ دستور میں آپ فرماتے ہیں کہ دیپ جس کا محلہات ہی میں جلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، وہ جو سائے میں ہر مسلط کے پلے، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ پھر یہ بھی ہوا اسی دور میں، ایوبی دور میں، جب شہنشاہ ایران یہاں آیا تو عامر ایوب خان نے حکم صادر فرمایا کہ ان کے اعزاز میں جو دعوت دی جا رہی ہے شہنشاہ ایران کے اعزاز میں، اس میں نور جہاں گانا گائیں گی اور نیلو بیگم ڈانس کریں گی۔ یہ خبر جب حبیب جالب صاحب کو پہنچی تو انہوں نے چنانچہ شہنشاہ ایران کے اعزاز میں یہ طے ہو گیا کہ یہ ڈانس نیلو بیگم کریں گی، نور جہاں گانا گائیں گی۔ مسئلہ یہ تھا کہ نیلو بیگم کے اور ریاض شاہد کے درمیان جو ہے وہ شادی کے معاملات چل رہے تھے۔ ریاض شاہد نے سختی سے منع کیا کہ نیلو تم نہیں جاؤ گی، تم وہاں ڈانس نہیں کرو گی۔ چنانچہ نیلو بیگم نے جانے سے صاف انکار کر دیا، نشے کی گولیاں کھا لی اور بے ہوشی اختیار کر لی، وہ نہیں گئی۔ اس پہ بعد ازاں جب ریاض شاہد نے فلم بنانے کا پروگرام بنایا، فلم تھی زرقا، تو حبیب جالب اس سے پہلے اگرچہ اس پہ نظم لکھ چکے تھے، لیکن حبیب جالب سے انہوں نے کہا، ریاض شاہد نے، کہ آپ اس پہ لکھو، اس کلام کو جو آپ نے نیلو بیگم کے لکھا تھا اس کو فلم کے لیے لکھو۔ تو اس موقع پہ حبیب جالب نے پھر وہ جو فلمی گانا لکھ کے دیا، میرے خیال میں فلم انڈسٹری کا پاکستانی تاریخ کا سب سے بڑا گانا ہم کہہ سکتے ہیں، بڑا گیت کہہ سکتے ہیں، وہ تھا تو کہ ناواق پہ آداب غلامی ہے ابھی، رقص سے زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے، آج قاتل کی یہ مرضی ہے کہ سرکش لڑکی، سر مقتل تجھے کوڑوں سے نچایا جائے، موت کا رقص زمانے کو دکھایا جائے، اس طرح ظلم کو نذرانہ دیا جاتا ہے، رقص سے زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے۔ دوستو، حبیب جالب مزاحمت کے شاعر تھے۔ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، بہت زیادہ کہا جا سکتا ہے۔ ان کی پوری زندگی جدوجہد پر مبنی تھی۔ بہرحال ہم یہ کہیں گے کہ 1928 کو جنم لینے والے حبیب جالب 1993 24 مارچ کو اس جہان فانی سے کوچ کر گیا۔ وہ جگر کے مرض میں مبتلا تھے۔ حبیب جالب ایک واقعہ عرض کرتا چلو، حبیب جالب جب ہسپتال میں داخل تھے تو اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم نواز شریف کے بھائی شہباز شریف ان کے پاس 5 لاکھ روپے حکومت کی طرف سے لے کر گئے کہ کہا جالب صاحب آپ رکھ لیں۔ انہوں نے بولا میں کبھی حکمرانوں سے نہیں لیتا، میں نہیں لوں گا، واپس کرو۔ دے لیے واپسی، چلے گا۔ حبیب جالب کا انتقال ہو گیا تو ان کی بیگم جو ممتاز صاحبہ ہیں ان کی خدمت میں وہ پیسے پیش کیے گئے کہ جالب صاحب تو جو ایک درویش آدمی تھے، انہوں نے نہیں لی، آپ لے لو۔ انہوں نے کہا نہیں، جب جالب صاحب نے نہیں لیے تو میں بھی نہیں لوں گی، لہٰذا یہ پیسے رکھو۔ البتہ شہباز شریف نے یہ ضرور کہا کہ جب آپ کا بیٹا بڑا ہو جائے، تعلیم مکمل کر لے تو مجھے بتانا، میں اس کو اچھی نوکری پر لگا دوں۔ یہ بات طے ہوئی۔ دوستوں، باتیں بہت ساری ہیں۔ یہ خاندان جس طرح قسم پرسی کی زندگی گزار رہا ہے یہ آج بھی سب کے سامنے ہے، لیکن یہ کسی حکمران سے آج بھی کچھ طلب کرنے سے انکاری ہے۔ ہم نے حبیب جالب کو یاد کیا، مختصر سی بات کر سکے، زیادہ نہیں کر سکے، کوشش کریں گے ان کی برسی
جو کہ 14 مارچ کو منائی جائے گی، اس پہ ہم کچھ اور باتیں کر سکیں۔ دوستو، یہ تھے نظریاتی آدمی، یہ تھا ان کا نظریہ۔ عام آدمی کی ترقی نظریہ ہوتی ہے، عام آدمی کو سارے حقوق ملیں، یہ نظریہ ہوتا ہے، یہ نظریاتی سیاست ہوتی ہے۔ تو یہ نظریاتی بندے کی ہم نے بات کی۔ شاید رحیل اصغر صاحب ہماری گفتگو سنیں تو شاید تھوڑا بہت ان کو معلوم ہو کہ نظریہ کیا ہوتا ہے، دایاں بازو کیا ہوتا ہے، بایاں بازو کیا ہوتا ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ دوستو، ہماری گفتگو آپ کو یقیناً پسند آئے گی۔ لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، کمنٹس کیجئے، اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ میرا، آپ کا اور سب کا اللہ حافظ و ناصر۔ السلام علیکم۔